لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك. لا.
لا. لا. لا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيम السلام वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप लोगों का पहला रोज़ा जो है वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा जाएगा, ये मेरी दुआ है और आप लोग भी दुआ करें। अच्छा, मैं वेट कर रही थी लाइबा का, और हर रोज ऐसे ही हम अपने सेशन से पहले तकबीरात जो है वो प्ले करेंगे, और आप लोगों ने करना ये होता है कि साथ साथ खुद भी उसको पढ़ना होता है, ठीक है। फिर पढ़ने के लिए चाहे आप लोग अपना माइक ऑन कर लें चाहे ऑफ रखें, मुझे इससे जो है वो कुछ नहीं है प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे आप लोगों को अच्छा लगे, अगर आप लोग माइक ऑन करोगे फिर हम यूं किया करेंगे, आप लोगों को याद हो जाए, आज मैं ग्रुप में भी भेज दूंगी, आई होप कि ज्यादा कुछ लोगों को याद भी होंगी। लेकिन अगर किसी को नहीं भी याद तो दैट्स फाइन, मैं ग्रुप में भेज दूंगी, आप लोग घर में इसको प्ले करके इसके साथ साथ पढ़ें तो आप लोगों को याद हो जाएंगे। फिर हम सेशन में थोड़ी सी रौनक इस तरह से लगा लिया करेंगे कि मैं ये ऑडियो प्ले नहीं किया करूंगी बल्कि हम लोग साथ मिलके पढ़ लिया करेंगे, तो वो एक और जो है एनर्जी हमारे अंदर आ जाएगी। तब तक एक दो दिन जब मैं प्ले किया करूं तो आप लोग साथ साथ इसको पढ़ा करें। अच्छा, आज हमारा फर्स्ट डे है अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम टू हल्का कुरान। और आज हमने जो है वो बात करनी है दो टॉपिक्स पे। लाइबा ने ज्वाइन किया या नहीं, मैं देख लूं पहले। अच्छा, लाइबा ने भी ज्वाइन नहीं किया। लाइबा जब तक ज्वाइन करती है तो हम एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं कि आज हमने करना क्या है। दो टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं आज। एक, आज हम तवक्कुल पे बात करेंगे, हम इताअत पे बात करेंगे, वो करेंगी लाइबा बात आपके साथ इंशाल्लाह। तो हमने यू डिवाइड किया है इस सेशन को, हमेशा की तरह दो सेशन बनते हैं, एक लाइबा का एक मेरा। लाइबा आपके साथ रेलेवेंट स्टोरीज शेयर करेंगी कुरान से, और फिर हम उन्हीं स्टोरीज की बेस पे जो मेरा अगला सेशन होगा उसके अंदर हमने कहा था ना नफ्से मुतमइन्ना बनना है, तो उसी के साथ हम रिलेट करके देखेंगे। बिकॉज जब हम अल्लाह ताला से कुरान में कहते हैं इहदिन सिरातल मुस्तकीम, चला हमें सीधे रास्ते पे, उन लोगों के रास्ते पे जिन पे तूने अपना इनाम किया, तो किन पे इनाम किया, फिर यही दुआ हमारी सूरह बकरा में शुरू में ही अल्लाह ताला इसको रिस्पॉन्ड करते हैं और कहते हैं कि ये वो किताब है जो तुम्हारे हाथ में किताब है, यही वो किताब है जो हिदायत है मुत्तकियों के लिए। तो इट मीन्स कि इस किताब में वो इनाम याफ्ता लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने बता दिया है जिनके रास्ते पे चलने की हमने अल्लाह से दुआ की है। तो लाइबा उन इनाम याफ्ता लोगों में से, हमारा फोकस है इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे और उनकी फैमिली पे। लाइबा उस फैमिली से आपके साथ स्टोरी शेयर करेंगी और हम उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे। फिर उसके बाद हम अपना जो हमारी सेल्फ डेवलपमेंट का जो अगला सेशन है इंशाल्लाह उसको मैं कंटिन्यू करूंगी। लाइबा आई है कि नहीं, मैं ये देख लूं। अच्छा, जब तक हम आगे चलते हैं, मैं और लाइवा रात डिस्कस कर रहे थे कि लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था, तो मेरी तो मेमोरी इतनी कोई खराब है, और वो मेरी खूबसूरत डायरी जिसके अंदर बहुत कीमती मैंने कुछ लिखा हुआ है वो पता नहीं मुझसे खो गई है। ये हालत है कि वो खो गई है मुझसे। तो आप लोग बताएं, जो पिछले साल पुराने सेशन में थे, एक एक पॉइंट, ज्यादा डिटेल से नहीं लेकिन सिर्फ इतना, अगर आप लोगों को याद है कि लास्ट टाइम हमने देखा था मुस्लिमात कैसी होती हैं, मोमिनात कैसी होती हैं, किसी को याद है तो प्लीज एक एक दो दो पॉइंट बता दे, ताकि उसी को हम अगले सेशंस के साथ फिर कनेक्ट करते चलें। जी। आयशा, आप माइक ऑन करके बताना चाहेंगी या रिटर्न ही बताना चाहेंगी? जी।
ओके, माइक ऑन नहीं कर सकती, लेकिन आयशा ने हमें बताया कि मोमिना जो है वो एक्सीलेंस लेवल पे होती है। एक्सीलेंस लेवल का मतलब ये है कि वो एहसान के लेवल पे होती हैं। वो जो काम करती हैं ना बेहतरीन करती हैं। ऐसा नहीं होता कि उन्होंने लेट से उन्होंने बर्तन धोने शुरू किए, 2 4 बर्तन इधर धोए और इधर रख दिए, और मतलब थोड़ा आधा गंदा काम किया, जिस तरह अम्मी कहती होती हैं कि बिल्कुल अच्छा काम नहीं करते। वो ऐसी नहीं होती, वो एक्सीलेंस के लेवल पे होती हैं। वो जो जो काम शुरू करती हैं उसको बेहतरीन तरीके से करती हैं। वो बर्तन धोएंगी तो बेहतरीन तरीके से धोएंगी, वो सफाई करेंगी तो बेहतरीन तरीके से करेंगी, वो अपनी जॉब करेंगी तो वो बेहतरीन एम्प्लॉय होती हैं। वो जब पढ़ना शुरू करती हैं तो वो बेहतरीन स्टूडेंट होती हैं। जब वो किसी टॉपिक को पढ़ना शुरू करती हैं तो उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ती हैं। तो मोमिनाज जो होती हैं वो एक्सीलेंस के लेवल पे होती हैं। फिर इसके अलावा, हाँ, डेली डिफरेंट टॉपिक थे। हमने कहा था मोमिनात एक दूसरे का ख्याल करती हैं। मोमिनात अगर कोई बीमार हो तो उसकी तीमारदारी करती हैं, और मोमिनात दूसरों की हेल्प करती हैं। मोमिनात जो है वो डरी डरी सहमी सहमी नहीं होती। मोमिनात ऐसी नहीं होती जो कहे मुझे तो चाय भी बनानी नहीं आती। नहीं, मोमिनात को आता है। वो डम नहीं होती। वो ये नहीं कहती मुझे तो फोन भी यूज करना नहीं आता, मुझे तो लैपटॉप भी चलाना नहीं आता। नहीं, अगर आपको नहीं चलाना आता तो इसमें फखर की बात नहीं होती, क्योंकि मोमिनात जो है वो नॉलेजेबल होती हैं। वो डम नहीं होती। उन्हें पता है उनकी सोसाइटी में आसपास क्या चल रहा है, और उसके मुताबिक जो है उन्हें सारे जो नए नए गैजेट्स, नए टूल्स होते हैं उन्हें इस्तेमाल करने आते हैं। अगर उन्हें नहीं आते, जिस तरह हमारे यहाँ ड्रामों में लड़कियों को दिखाया जाता है कि अगर वो मासूम है तो मासूमियत का दर्जा ये है कि उसे फोन यूज करना नहीं आता। नहीं नहीं, ये मासूमियत नहीं है, ये डमनेस है। इसको डम होना कहते हैं। तो मोमिनात को काम आते हैं। वो ये नहीं कहते मुझे ये भी नहीं आता, मुझे ये भी नहीं आता, उसको आता है, ठीक है, क्योंकि वो मोमिनात है। और वो हम कुरान से एग्जांपल्स देखते हैं कि कुरान में हम देखते हैं कुरान की खवातीन तो इतनी पावरफुल खवातीन है। और फिर हमने एक और चीज देखी थी कि मोमिनात जो है वो वेट नहीं करती कि कोई उनको आकर बचाएगा, कोई उनके रेस्क्यू को आएगा। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हमारे ड्रामास में, हमारी मूवीज में, हमारे कार्टून्स में ये दिखाया जाता है कि लड़की जो है वो वेट करती है कि कोई आएगा और उसको रेस्क्यू करेगा, और वो कोई शहजादा आता है घोड़े पे बैठ के उस प्रिंसेस को बचाने। लेकिन कुरान इससे ऑपोजिट दिखाता है। कुरान दिखाता है कि अंबिया जब अपनी लाइफ में कहीं स्टक होते हैं तो खवातीन आकर उनको सेव करती हैं, और ये इतनी खूबसूरत चीज है कुरान की। और मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी में हमने देखा था कि मूसा अलैहिस्सलाम तो औरतों से ही घिरे पड़े हैं। जब वो पैदा होते हैं उनकी माँ उनको रेस्क्यू करती हैं, और जब उनकी माँ उनको दरिया में बहाती है तो उनकी बहन उनके साथ साथ चलती है देखने के लिए। और फिर आगे जाके जो उनको औरत बचाती है, हजरत आसिया, वो भी एक खातून है। फिर जब वो वहां से उनके हाथ से किसी का कत्ल हो जाता है और फिर वो मदियन जाते हैं, तो वहां पे 2 बहनें वो उनको वहां पे जो है वो शेल्टर देती हैं, और वहां उनकी शादी होती है। तो मूसा अलैहिस्सलाम तो खवातीन से ही घिरे पड़े हैं। फिर जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं, उन पे पहली वही नाजिल होती है, सबसे पहले अपने घर जाते हैं, अपनी बीवी के पास जाते हैं, वहां जाके कंफर्ट लेते हैं। तो ये मोमिनात होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि ये हमारा स्टेटस है इस्लाम में। हम वो नहीं है जो वो शाय और छुई मुई सी बन के कहीं पे बैठ जाती हैं और वेट करती हैं कोई आएगा मुझे बचाएगा। नहीं, हम खुद पावरफुल होती हैं। और मोमिनात खुद, बल्कि वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ता हमवार करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हमारे पास आई थिंक लाइबा ने जो है, हाँ हाँ, बिल्कुल, हमने सिबलिंग्स भी डिस्कस किया था कि वो अपने बहन भाइयों के साथ भी जो है कैसी होती हैं। तो इंशाल्लाह वो फिर हम टॉपिक दोबारा पीछे चले गए, आज आगे चलते हैं। जी लाइबा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप लोगों के? अपेरेंटली अल्लाह सब ताला हम ठीक है। ओके। हाँ। और वैसे आपसे अगर मैं आप करके बात करी तो आपको ओके यकीन नहीं जी आ रहा। लाइबा, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में रखे, आमीन। और अल्लाह ताला हमें इन 10 दिनों से बेहतरीन फ़ायदा उठाने वाला बनाए। आमीन। ओके, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन, आमीन या रब्बल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ओके, तो हम अपने जो है वो इस सीरीज़ को आगाज़ करने से पहले जो है एक चीज़ का
پراپر ایک اپنی انٹینشنز کو سیٹ کر لیتے ہیں، اپنی انٹینشنز کو پیور کر لیتے ہیں کہ ہم نے ان 10 دنوں میں جتنے بھی اعمال کرنے ہیں وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوں. ہر چیز کو ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے ہمیں نیت ضرور کرنی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو جب ہم یہ والے معاملات کریں، جیسے ہم نے ابھی روزہ رکھا یا اس کے لیے اٹھے روزہ رکھنے کے لیے، تو یہیں سے ہم نے اس بات کا آغاز کر لیا نا کہ ہم ابراہیم یہ والے دن جن کو ہم سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں، جن کے لیے ہم محنت کرنے جا رہے ہیں، تو یہ کس کو یاد کرنے کے دن ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرنے کے دن ہے نا. اور وہی ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے 30 سے زائد بڑی آزمائشوں پر پورا اتر کر دکھایا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی بہت ساری پیاری چیزوں کو قربان کیا. اس کو ہم جب ہم ڈسکس کریں گے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح زندگی کے ہر فیز میں، ہر آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں دی. ہماری قربانیاں ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہیں، لیکن اس ارادے کے ساتھ ہم ذی الحج کے ان 10 دنوں کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی جو ہماری استطاعت ہے اس کے مطابق اپنی رضا کے لیے قربانیاں دینے والا بنا لیں. اس چیز کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ لبیک اللہم لبیک، اللہ تعالیٰ ہم حاضر ہیں، ہم آپ کے آگے حاضر ہیں اپنی اناؤں کو قربان کرنے کے لیے، اپنی مرضیوں کو قربان کرنے کے لیے، اپنی نیندوں کو قربان کرنے کے لیے، اپنے نفس کو قربان کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں. آپ ہم سے قبول کر لیں اور آپ ہمیں توفیق دے دیں کہ ہم وہی والے معاملات کریں جو آپ چاہتے ہیں. ارادہ ہم نے کرنا ہے لیکن توفیق اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، عمل کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، لیکن اس ارادے کے ساتھ ہم ذی الحج کے ان ڈیز میں جو ہے وہ انٹر ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم پورے دل کے ساتھ ویسے ہی حاضر ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم نے سیکھا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے ہر فیز میں کر کے دکھایا کہ اس قول لہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ انہوں نے کہا کہ ہم جہانوں کے رب کے فرما بردار ہو گئے. تو اسی انٹینشن کے ساتھ کہ ہم حاضر ہیں اللہ تعالیٰ کے جس بھی معاملے میں، یعنی جو بھی حکم ہم سنیں گے ہم اس کے اوپر فرما برداری والا معاملات جو ہے وہ دکھائیں گے. ہماری زندگی کے جس بھی فیز میں ہم چل رہے ہوں گے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی چیز بہت عرصے سے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں یا کہیں بہت عرصے سے کسی ایسے سیناریو میں اسٹک ہوئے ہیں، تو جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں گے، اس سے سیکھیں گے، تب ہم یہ والا رویہ بھی سیکھیں گے کہ اوبیڈینس کیسے ہوتی ہے، ریلائنس کیسے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل کیسے کرنا ہے، اور پھر اس توکل اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی بھی کیسے رہنا ہے انشاءاللہ. تو اب ہم چلتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی نیت کر لیں، ارادے کر لیں، اس کے بعد ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی طرف جو ہے وہ موو کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے جب ابراہیم علیہ السلام ینگ تھے، ان کی لائف کا ایک فیز وہ والا بھی آیا جب انہوں نے اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ کو آبزرو کیا، اور وہ سارا انوائرمنٹ ایسا تھا جو ان کی فطرت سے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ ہر بچے کو، جتنی بھی لوگ اس دنیا میں آتے ہیں، چاہے وہ کافر ہوتے ہیں یا پھر وہ ایتھیسٹ ہوتے ہیں یا پھر وہ جو ہے وہ عیسائی ہوتے ہیں، یہودی ہوتے ہیں، جو بھی جتنے بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز کے لوگ ہوتے ہیں، سب لوگوں کو، سب بچہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نیچر، ایک فطرت رکھی ہوئی ہے جو اسلام کی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے نا. ایک ایسا ہی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو کریٹ کیا، پھر اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں جو اس کو یہودی یا عیسائی بناتے ہیں یا پھر کسی بھی طرح کسی بھی ڈائریکشن میں ان کو موو کراتے ہیں. تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ کو دیکھا تو ان کی جو فطرت تھی وہ اس سے میچ نہیں کر رہی تھی، اور پھر کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اس سارے انوائرمنٹ کو جو ہے وہ اس کا مقابلہ کیا، اور کیسے جو ہے وہ اس سارے انوائرمنٹ سے گزرتے ہوئے وہ جو ہے وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پا لیا. انہوں نے ایکچولی حقیقت کو پا لیا کہ مجھے پیدا کرنے والا کون ہے. جن بتوں کی ہمارے ارد گرد عبادات کی جاتی ہیں وہ میرے کریٹرز نہیں ہیں. اور جب یہ والی بات ابراہیم علیہ السلام نے دیکھی، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو معاملات ہونا شروع ہوئے، اس کے ایک واقعے پر آج ہم جو ہے اس واقعے کو ہم بہت دفعہ سن چکے ہیں.
مطلب ہم اب ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری کو جب بھی ڈسکس کرتے ہیں تو ہم اس والے واقعے کو ضرور جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں، اور وہ واقعہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے جو ہے وہ اولاد کی دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت، یعنی وہ بوڑھے تھے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی، اور اس اولاد کو دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اللہ ان کو جو ہے نا اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو ایک بے آباد وادی میں چھوڑا ہے۔ بہت عرصے بعد ایک چھوٹا بچہ کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا، کسی کی گود میں ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو اولاد سے نوازتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوٹا بچہ اور تمہاری بیوی جو ہے اس کو کسی صحرا میں چھوڑاؤ۔ ابراہیم، ہم یہ والی بات اگر ہمارے ساتھ کوئی کرے نا تو ہم کسی صورت اس بات پر راضی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ والی بات کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہمارے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیسا، ہماری کوئی ایک دعا پوری نہیں ہوتی، ہم کچھ کھانے کے لیے دعا کر لیں گے، ہمارا یہ چیز کھانے کو دل جا رہا ہے، وہ اس وقت پہ نہ ملے، یا ہم کوئی اور چیز، کسی اور چیز کی دعا کر رہے ہیں وہ اس وقت پہ نہ ملے، تو ہم ایک دم سے ایسے بہیو کرنے لگ جاتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری زندگی سے کچھ دیا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بہت برا کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اپنی بیوی کو اور بیٹے کو جا کے ایک بے آباد وادی میں چھوڑ آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کویسچن نہیں کرتے کہ یہ آپ کیسے، کیا بات کر رہے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو ایک بے آباد وادی میں چھوڑاؤں، اس میں کیا حکمت ہے؟ پروفٹ کے رویے سے ہم یہی والی بات سیکھتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مجھے بہت فیسینیٹ کرتی ہے صرف اسی حوالے سے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ہے نا کہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم وہ ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا، تو ابراہیم علیہ السلام کی لائف کے ہر فیز میں یہ والی چیز نظر آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کر کے دکھایا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے آگے کویسچن نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ یہ کیسی ڈیمانڈز کر رہے ہیں مجھ سے، صرف ایک دفعہ، صرف ایک یہ والی بات نہ کہیں، اس کے علاوہ میں آپ کی ہر بات مانوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام لے کر گئے اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو، اور ایک ایسے صحرا میں چھوڑ کے آتے ہیں جہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہو ارد گرد ہر جگہ صرف ریت ہے، آپ کو وہاں دور دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی۔ ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، اور ہمیں اگر کوئی ایسا کرنے کے لیے کہے تو ہمارے فوراً مائنڈ میں آئے گا کہ یہ تو ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ظلم کر رہے ہیں، اور نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں ہم فوراً سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کس طرح کا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ پر توکل ہی ایسا تھا کہ انہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کریں گے، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے تو یقیناً اسی میں خیر ہے، اسی میں حکمت ہے۔ یہی جو ہے نا انبیاء کا رویہ ہوتا ہے، یہی ایک ایسا ایٹیٹیوڈ ہے جو ہم سے بھی ریکوائرڈ ہے۔ اور قرآن پڑھنے کے بعد اس والی چیز کو، مطلب مجھے لگتا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کو انٹروڈیوس ہماری سوسائٹی نے ہمیں کروایا، اور ایک اللہ تعالیٰ ایکچوئل اللہ تعالیٰ ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف قرآن میں کرواتے ہیں، اور جو قرآن میں اللہ تعالیٰ تعارف کرواتے ہیں اپنا، اس تعارف کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں، اور وہ والی بات پڑھنے کے بعد انسان اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جن حالات میں رکھ رہے ہیں وہی حالات ہمارے لیے سوٹیبل ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو ایک ایسی بے آباد وادی میں چھوڑ کر آتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے، اور یہ ایک چھوٹا ڈیسیژن نہیں ہوتا، بہت بڑا ڈیسیژن ہوتا۔ وہاں پہ ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے ایک توشہ خانے میں ان کو جو ہے وہ کچھ کھجوریں اور پانی بھی کراتے ہیں، اور ایک چھوٹا بچہ ساتھ ہے، اور اس کے بعد ان کو چھوڑ کے جب واپس جا رہے ہوتے ہیں تو ہاجرہ ان کے پیچھے واپس آتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ یہ آپ مجھے ایسے یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور حضرت ہاجرہ اس کے بعد اپنے ہسبینڈ سے بھی کوئی کویسچن نہیں کرتی کہ آپ یہ کیسے کر رہے ہیں، اور آپ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم انسانوں سے محبت کرنے لگتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ انسانوں سے محبت میں بھی ہمیں اتنا آگے بڑھ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پیچھے رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی انسان سے محبت نہیں کرنی چاہیے کہ اس کی اوبیڈینس میں اللہ تعالیٰ کو ڈس اوبے کیا جائے۔ پھر حضرت ہاجرہ فوراً پیچھے ہو جاتی ہیں،
اور وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ اللہ کے سہارے پر ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اللہ کے کہنے پر ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو لا یضیعن اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ یہ ریلائنس ہوتا ہے، یہ ریلائنس، یہ توکل حضرت ہاجرہ رضی اللہ، انہیں پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے میری پوری باڈی کو بنایا ہے، مجھے یہ اولاد، اس اولاد سے نوازا ہے، میرے ارد گرد کے انوائرمنٹ کو میرے لیے بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کریشن کو پیدا کیا ہو اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کسی مخلوق کو، ایسے اس دنیا کو کھیلتے ہوئے نہیں پیدا کر دیا۔ ہر چیز کا ایک پرپز ہے، ہر چیز کا ایک پرپز ہے۔ کچھ چیزوں کا پرپز ہمیں سمجھ آ جاتا ہے اور کچھ چیزوں کا پرپز نہیں سمجھ آتا، لیکن جو ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ان کی زندگیوں کا بھی ایک پرپز ہے۔ ہم وہ ساری زندگی بغیر کسی پرپز کے گزار دیتے ہیں۔ ہر وقت سب سے ڈیفیکلٹ کویسچن، اسی کویسچن کو جو ہے نا وہ آنسر کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں پیدا کس نے کیا اور ہمیں، ہماری زندگی کا پرپز کیا ہے، ہم کس لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر دوسرا بندہ زندگی سے آوازار ہے، یہ سوچے بغیر کہ یہ قیمتی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ یہ پوری دنیا، پوری کائنات ایک ایسا سسٹم، جسٹ امیجن ایک ایسا سسٹم اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کے لیے بنایا ہے۔ وہ گیلیکسیز ہیں، وہ آسمان ہے، سورج کا نکلنا ہے، چاند کا نکلنا ہے، آپ کے لیے وہ جو یہ ایگریکلچر والا سارا سسٹم ہے، پروسیجر ہے، جس میں آپ زمین میں بیج بوتے ہو، اس سے پروڈکشن ہوتی ہے، اس کے بعد ہوا ہے، پانی ہے، یہ سمندروں کا نظام ہے، اتنے بڑے پیمانے پہ یہ نظام چل رہا ہے۔ یہ کس کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے اس ساری دنیا کو آپ کے لیے بنایا ہے۔ اس ساری دنیا میں آپ کے لیے اتنی جو ہے وہ، یعنی اس میں سروائیو کرنے کے لیے اتنی چیزیں پیدا کی ہیں کہ اس دنیا میں آپ کا سروائیول پاسبل ہو جائے، اشرف المخلوقات کا۔ اور ہم یہ والی بات بہت آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ شاید صرف میری زندگی تو بیکار ہے، باقی سب لوگوں کی زندگی کا شاید کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ ہمیں اپنی زندگیوں کے مقصد ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ ایک بڑا مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اس عبادت کو ہم نے کرنا کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات ماننی کیسے ہے؟ کون سا رویہ اڈاپٹ کرنا ہے؟ یہ والی چیز جب ہم گول سیٹ کریں گے کہ ہم نے ہماری زندگی میں ہمارے گولز کیا ہیں، تبھی جو ہے نا وہ ہم گول اورینٹڈ لائف گزار سکیں گے۔ واپس چلتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں۔ وہاں پہ جب وہ چھوڑ کر آتے ہیں حضرت ہاجرہ کو، اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ یہ والا معاملہ کرتی ہیں کہ وہ ان کو کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے، میرے ارد گرد کی دنیا کو پیدا کی ہے، تمام مخلوقات کو پیدا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے، تو یقیناً مجھے ضائع کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، ضرور اس کے پیچھے ایک بڑا مقصد ہوگا۔ تو آپ چلے جائیں، ہمارے پاس سب کچھ ہو تب بھی ہم خود سے خود کو ضائع کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ لیکن حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں، ان کے پاس اس وقت کوئی آثار نہیں نظر آ رہے کسی چیز کے، کسی خیر کے، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ پر توکل تو ایسی چیز ہوتی ہے نا کہ جب آپ کو اسباب نظر نہ آ رہے ہوں تب بھی آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ آپ اپنی زندگیوں کے بہت سارے لوگ زندگی میں کسی نہ کسی مسئلے میں ہوں گے، ان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی ایسا فیز ہوگا جہاں انہیں لگتا ہوگا کہ ہم جو ہیں وہ کہیں سٹک ہوئے ہوئے ہیں، ہم سے معاملات سیٹ نہیں ہو رہے۔ اس فیز کو سوچ کر صرف یہ والی بات، اس والی بات پر اللہ تعالیٰ پر توکل کر لیں، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ضائع کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کریں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس حالات میں مجھے رکھا ہوا ہے، جو سچویشن میرے ساتھ پیش آ رہی ہے، اس پر راضی ہو جائیں۔ اب اس میں کچھ اس پرسپیکٹیو سے ہمارے ہاں دو ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں نا، تو کچھ لوگ پھر اس پرسپیکٹیو سے چلتے ہیں کہ اچھا ہم اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کر بیٹھ جائیں، اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں رکھ دی ہے نا، ہمارے ساتھ بالفرض کسی کے پاس جو ہے وہ کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے،
اور اس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، وہ کچھ کر کے کھا سکتا ہے، لیکن وہ کہے کہ نہیں جی غربت کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پسند کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس حال میں رکھا ہوا ہے تو میں اس حال میں ہی رہوں گا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس حال میں نہیں رکھا۔ تو ان دو چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو جب اس جگہ پہ چھوڑا گیا جس جگہ پہ کوئی چیز بھی نہیں تھی، تب بھی جب ان کے پاس توشہ خانے میں ان کی کھجوریں اور ان کا پانی ختم ہو گیا اور ان کے چھوٹے سے بچے کو پیاس لگ رہی ہے تو وہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف دوڑیں گے۔ پہاڑ پر چڑھ کر وہ دیکھتی ہیں کہ اچھا ارد گرد کچھ، یعنی وہ کوشش تو کر رہی ہیں نا اس چیز کے لیے کہ جس حال میں ہوں میرے پاس جو سامان نہیں ہے اس سے مجھے نکالا جائے، لیکن وہ اس سچویشن میں ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کریں کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کر دیا، آپ نے مجھے اس لیے پیدا کیا تھا، جب میری مرضی کے مطابق معاملات ہی نہیں ہونے تھے تو میں جو ہے وہ زندگی کا کیا کروں۔ تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا اور اس کے بعد کوشش کی، وہ ادھر سے ادھر بھاگتی ہیں ادھر بھاگتی ہیں، 7 چکر لگاتی ہیں، جو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ، اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ کوشش، ان کی یہ جو وہ دوڑنا تھا وہ اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رہتی دنیا تک عمرے کا پارٹ بنا دیا نا۔ اور یہ والی بات مجھے اس سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے کہ مطلب اگر ابراہیم علیہ السلام نے وفا کا حق ادا کیا نا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا نہیں ہے کہ ان کی وفا کو صرف رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام جن کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، جن کو ہم نے کبھی نہیں سنا، ان کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دیا۔ ہم ان کو فالو کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا وہ کہاں ہے۔ آج دنیا مری جا رہی ہے کہ لوگ ہماری اکارڈنگ چلیں، ہم جو رولز اینڈ ریگولیشن سیٹ کریں ہمیں فالو کریں۔ اگر ہم اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو ہی دیکھیں تو وہ کتنی ایفرٹ کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے فالوورز بن جائیں، لوگ ہمارے پیچھے چلیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانیاں دیں تو اللہ تعالیٰ کسی کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو رہتی دنیا تک ان کا ذکر خیر رکھ دیا۔ اور ہم ان کو جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، ان کی یاد میں جو ہے وہ ساری دنیا کے مسلمان اللہ تعالیٰ کی راہ میں، انہوں نے اگر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا تھا تو اب رہتی دنیا تک ہر شخص ان کی قربانی کو یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر ہر زبان پہ جو ہے وہ جاری کر دیا۔ ہر نماز میں جب ہم نماز ادا کرتے ہیں 5 وقت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ یاد کرتے ہیں۔ اللہم بارک علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور ان کی محبتوں سے دلوں کو بھر دیا۔ تو یہ کیسے ہوا ہے؟ اگر انہوں نے وفا کا حق ادا کیا تھا تو ہمارے رب نے بھی ان کے لیے جو ہے وہ اس معاملے کو ایسا نہیں رکھا کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے ان کی وفا کو رکھ لیا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی وفا کا پورا بدلہ دیا، پورا بدلہ دیا۔ تو اگر ہم، اور یہ والی چیز صرف ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں تھی، ہم میں سے کوئی بھی جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کچھ قربان کرے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہو جائے گا کہ وہ رب آپ کے لیے جو فیصلے کرے آپ اس پر راضی ہو جائیں، تو اس رضا کے بعد جو اللہ تعالیٰ آپ کی اس قربانی کو ایسے ہی نہیں ہوگا کہ اس کی کوئی قدر نہیں کی جائے گی، وہ ویسٹ ہو جائے گی۔ آپ اپنی دنیا کی زندگی میں بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کی قدر کیسے کی ہے، تو آپ کو اپنی دنیا کی زندگی میں بھی نظر آئے گا، اور آخرت میں تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی زندگی میں جو اس واقعے سے ہمارے لیے سیکھنے والی چیزیں ہیں، وہ توکل ہے، وہ ریلائنس ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جن حالات میں رکھیں ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ اگر ہمیں اسباب ایسے بھی نظر آ رہے ہیں جس میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم ویسٹ ہو جائیں گے، ہم تو یہاں مر جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ پر اس امید کے ساتھ، اس توکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حالات سے نکال دیں گے، اور اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ یہ ہم خود ہوتے ہیں جو خود کو ویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے آپ کو شیطان کے ہاتھوں میں تھما کے۔ مایوسی کیا ہے؟ شیطان ہمیں مایوس کرتا ہے نا، تو ہر وقت کی مایوسی جو ہے وہ شیطان ہمیں سکھاتا ہے کہ اچھا اب
تو یہ والا معاملہ نہیں ہو سکتا، اب تو یہ والا معاملہ نہیں ہو سکتا. تو ہر وقت جو ہے وہ ہم مایوس ہوتے ہیں، خود کو شیطان کے حوالے کر کے ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ضائع ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا، اپنے آپ کو ضائع ہونے سے ہم نے خود بچانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے دیں. ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے واقعے سے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ کو بہت کچھ سکھائے گی، بہت کچھ سکھائے گی. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ کو اوبیڈینس سکھائے گی کہ ایکچولی آپ نے فرمانبرداری کرنی کیسے ہے. اگر انسان فرمانبرداری چوں چاں کرنے کے بعد کرے نا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور اس کے بعد پھر ہم ایک دم سے تو اوور ریئیکٹ کر جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان حالات میں کیوں رکھا، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اور اس کے بعد ہم کہیں اچھا اب ہم مان لیتے ہیں، تو یہ فرمانبرداری نہیں ہے. فرمانبرداری تو ابراہیم علیہ السلام جیسی فرمانبرداری ہے نا، ہاجرہ علیہ السلام جیسی فرمانبرداری ہے کہ جن حالات میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے آپ کو جیسے رکھا ہوا ہے آپ اسی صورت میں اسی، اور ایسا اصل میں ہوتا ہے کہ آپ مطلب یہ والی چیزیں قرآن پڑھنے کے بعد بہت، جب میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا تو لوگ یہ والی باتیں کرتے تھے نا کہ اچھا توکل کرنا چاہیے اور نیک بننا چاہیے اور نیک اعمال کرنے چاہیے، تو مجھے لگتا تھا کہ یہ کوئی دوسری مخلوقات کے لیے کرنے والی باتیں ہیں. مطلب میں سوچتی تھی کہ شاید نیک لوگ بالکل الگ لوگ ہوتے ہیں اور باقی لوگ بالکل الگ لوگ ہوتے ہیں، ہم جیسے لوگ، تو ان کا نیک لوگوں سے کوئی تعلق ہو نہیں سکتا. متقی ہونے کے لیے ایک رہبانیت جیسا کانسیپٹ تھا میرے ذہن میں نیکی کا کہ آپ کو دنیا سے کٹنا پڑے گا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن جب قرآن پڑھا تو مجھے اتنی حیرانی ہوئی کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے نا، اور جو ذات اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس سے بہت دور نکلے ہوئے ہیں ہم لوگ. اللہ تعالیٰ تو ایسے ہیں جو اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہیں، انتہائی شفیق ہیں. اور این کو سنتے ہوئے ایک بات مجھے بہت، جس بات نے مجھے یعنی بہت ہیلپ کیا اس بات کو سمجھنے کے لیے، ہم ایک ٹاپک پڑھ رہے تھے جس میں یہ والی بات دیکھ رہے تھے کہ اچھا ہمارے ساتھ ڈفرینٹ سچویشنز ہوتی ہیں نا، کسی کے ساتھ کوئی بہت برا حادثہ پیش آیا ہے. اب جیسے آپ لوگوں میں سے کسی نے اگر یوتھ کلب کے ممبر ہیں طٰہٰ ابن جلیل، ان کی لائف سٹوری سنی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت بہت گناہ کرتے تھے، کوئی گناہ ایسا نہیں ہوگا جو انہوں نے نہ چھوڑا ہو. ایکسٹریم پر ہر چیز چاہے وہ کھانے پینے حرام کھانے کے معاملے میں ہو، چاہے حرام کرنے کے معاملے میں ہو، کسی چیز میں وہ کسی طرح کی جو ہے نا وہ یا حرام دیکھنے کے معاملے میں ہو. تو وہ کہتے تھے کہ میں نے ایسا کوئی کام نہیں چھوڑا. پھر ان کی زندگی میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا، ان کا بہت سویر قسم کا ایکسیڈنٹ، جس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ چینج ہو گئی. یعنی اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر آپ نے مجھے زندگی دی تو پھر میں جو ہے نا وہ دوبارہ ایسی زندگی نہیں گزاروں گا جو میں نے گزار لی. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی دی، اور اس کے بعد اب وہ زندگی کو کس طرح گزار رہے ہیں. بظاہر کسی کا ایکسیڈنٹ ہونا کتنا برا حادثہ ہے نا، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے. اس موقع پر جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا، ان کے گھر والوں نے، ان کی فیملی ممبرز نے، ان کے ریلیٹیوز نے، ان کے ارد گرد والوں نے، انہوں نے خود یہ سوچا ہوگا کہ یہ تو بہت اچھا ہو گیا میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا. لیکن زندگی گزر گئی نا، اور اس کے بعد اب ہمیشہ جب وہ اپنے اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں سوچتے ہوں گے تو وہ کہتے ہوں گے یہ بہت اچھا ہوا میرے ساتھ، اس ایک حادثے نے مجھے دنیا کے لیے کتنا خیر والا بنا دیا، اس نے مجھے اپنی ذات کے لیے کتنا خیر والا بنا دیا. تو اسی طرح ہماری زندگیوں کے بھی حادثے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ بہت برا پیش آتا ہے، لیکن وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی شوق ہے ہمارے ساتھ برا کرنے